अस्सलाम वालेकुम सामीन। किताब का नाम है नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। इसके मुसन्निफ़ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और मुतरजम हैं शाइस्ता अहमद। इसे शाया किया है दारुशोर पब्लिशर्स ने, और दारुशोर पब्लिशर्स ही इसे हमारे लिए ऑडियो बुक्स की सूरत में लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लीजिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दिया है ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, आज हम 5वें बाब का आगाज़ करेंगे जिसका उन्वान है नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की जाए। इस बाब को आप तक पहुंचाने का मकसद आपको तकलीद के मौक़े फ़राहम करना और आपको उन तमाम उसूलों से आगाही देना है जिनकी आपको नई शुरुआत करने में ज़रूरत होगी। माज़ी को पीछे धकेल दीजिए और अपने दिमाग को मस्बत सोचों की कुव्वत और बर्दाश्त से माला माल कीजिए। आप जो कोई भी हैं, कैसे भी आपके हालात हैं, आप दोबारा तख्लीक हो सकते हैं। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हों क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, या आपकी हालत नाउमीदी की सी है, या आपके पास वो ज़राए मौजूद नहीं हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, इसलिए आप ये ख्याल कर रहे हैं कि आप दोबारा तख्लीक नहीं हो सकते। अगर आप ऐसे अकायद रखते हैं तो वापस आ जाइए अपने इन अकायद की रोशनी की जानिब जो आपके अंदर यानी रूह में क़याम पज़ीर हैं। आप इन अजीम कारनामों को नहीं जानते जो आप कर सकते हैं। अपनी तब्दील होने की कुव्वत को महसूस कीजिए और भरोसा रखिए, और आप इस तब्दीली की जानिब यकीनन अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। जैसे ही आप मुदरजा ज़ैल बातों को पढ़ेंगे, आप एक ताज़ा दम कुव्वत को, एतमाद को अपने अंदर परवान चढ़ता हुआ महसूस करेंगे। बेहतर नताइज के लिए आप हर बात के शुरू में दिए हुए अल्फाज को सुबह शाम दोहराइए और तमाम मस्बत अमल को दिन में करने की कोशिश कीजिए। ऊपर दी गई तमाम तजावीज़ पर अमल करने के बाद आप अल्लाह पर इन्हिसार करना शुरू कर दें और मस्बत सोच की तरफ गामजन हकीकी कुव्वत से सरशार हो जाएं, और फिर यह खुद रो पौधे की तरह परवान चढ़ेगा और आपके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएंगे। वो अल्फाज ये हैं: मैं अल्लाह ताला और हुजूर के ज़रिए तमाम काम कर सकता हूँ जिनके लिए मुझे कुव्वत अता की जाती है। अपनी गैर मामूली जहानत को दरियाफ्त कीजिए। एक साइंसी मैगज़ीन ने एक कॉलम शाया किया, गो कि वो नहायत चौंका देने वाला था, लेकिन वो दिलकश मानी खेज साबित हुआ। मैंने जितना ज़्यादा इस पर गौर व फिक्र किया, वो उतना ही अपनी हुदूद में मुझे सच्चा और निखरा हुआ दिखाई दिया। वो कॉलम बयान करता था कि नॉर्मल बच्चे नौमौलूदगी में गैर मामूली जहानत वाली खुसूसियात रखते हैं। आम शख्स यानी मामूली जहानत का हामिल इंसान इस बात का दावा करता है कि ये जहानत ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलती। इस कॉलम के मुताबिक बच्चे को जहानत की छोटी छोटी तस्वीरों की ताबीर करते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे दरमियान रहने वाले गैर मामूली जहानत के हामिल लोगों के साथ क्या होता है? कुछ लोग अपने अंदर जहानत को तरक्की देते हैं, जबकि कुछ संगीन हालात का शिकार होते हुए बेरहमी से इसको खो देते हैं। या क्या वो वाकई खो देते हैं? नहीं, आप कुछ जिंदगी में कभी भी नहीं खोते और ना ही कभी कुछ भुलाया जा सकता है। हर चीज़ जो आपने ज़िंदगी में कभी देख रखी हो, इसको सोचिए, उस वक्त तक जहन में शऊरी तौर पर रखिए जब तक इस चीज़ से आपका पूरा दिमाग भर न जाए। इस जहानत के साथ आप पैदा हुए थे, वो अभी तक आपके पास है। इसे आपने ढांपा हुआ है या कहीं दफनाया हुआ है। बस हालात की पूरी आमादगी फराहम कीजिए और उससे बातिन की रूहानी कुव्वत रोशन और आज़ाद हो सकती है। क्या आप अपने ऊपर इन्हिसार करते हैं? अल्लाह ताला ने आपको वो तमाम सलाहियत दे रखी है जिनसे आप तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं और तमाम हालात को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले तख्लीकी और मस्बत सोच के मालिक बनकर सोचना होगा। नई शुरुआत करने के लिए अपने दिमागी रवैये, मुहर्रकात और रूहानी ख्यालात का दोबारा से इम्तिहान लीजिए। आम लफ्ज़ों में कि आपका अकीदा और भरोसा कितना पुख्ता और देरपा है। सुनहरी उसूल नंबर 1: जानिए आप क्या चाहते हैं। अपनी मनचाही शय को पाने के लिए पहले लाजमन सोचिए कि आप चाहते क्या हैं। मैं एक दिन पेट्रोल पंप पर रुका। एक नौजवान शख्स जिसने मेरी गाड़ी के स्क्रीन को साफ किया और उसने मुझे पहचानते हुए कहा, क्या आप मुझसे थोड़ी देर बात करेंगे?
میں گاڑی کو اس پیٹرول پمپ سے تھوڑا دور لے گیا اور اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ میری نوکری کی طرف دیکھیے، میں اسکرینوں کو صاف کرتا ہوں، ٹائروں میں گیس بھرتا ہوں، گیس کے نئے ٹینکوں کو بھرتا ہوں، اور میں اب اس کام سے تھک چکا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیا یہ کوئی قابل رشک نوکری نہیں ہے، لیکن اس کام کے علاوہ اور کوئی کام اتنا اطمینان بخش بھی نہیں ہے۔ میں اس کو اس بات پر رضامند کرنا چاہتا تھا، گاڑی کے شیشوں کو صاف کرنا کتنا بہترین کام ہے، لیکن میری تمام گفتگو نے اس کے اندر کوئی ملائمت پیدا نہیں کی۔ اس نوجوان نے بڑا عاجزانہ سا جواب دیا، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا صرف یہی بات میں تم سے سننا چاہتا تھا، لیکن مختصراً مجھے یہ بتا دو کہ تم جانا کہاں چاہتے ہو۔ اس نے کہا اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے کہیں اور نوکری کے لیے جانا ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا تم سب سے بہتر کیا کر سکتے ہو؟ میں کچھ بھی اچھی طرح سے نہیں کر سکتا اور نہ میں کبھی اس بارے میں سوچا ہے، اس نے مجھے جواب دیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرنا پسند کرو تو اس نے جواب میں کہا میں نہیں جانتا۔ نوجوان، جب تک تم یہ جان نہ لو کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، تم کیا بہتر طور پر کر سکتے ہو، تم کیا کرنا پسند کرو گے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، اور اس مقام پر تم اپنے آپ کو، اپنی تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو اور پھر کہیں تم اور جانے کے قابل ہو سکو گے۔ جیک کی کہانی کا اخبار کے ایڈیٹر سے مقابلہ کیجئے جن کو میں جانتا ہوں۔ آپ کیسے اس اخبار کے ایڈیٹر بن گئے؟ یہ سوال میں نے اس ایڈیٹر سے پوچھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی غریب آدمی تھا۔ میں بننا چاہتا تھا، اس ایڈیٹر نے سادہ سا جواب دیا۔ بس آپ ایک ایڈیٹر بننا چاہتے تھے اور بن گئے؟ اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا میں اکثر اخبار کے دفتر جاتا تھا اور اس کے ایڈیٹر کو بڑی مایوسی اور حسرت سے دیکھا کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کچھ دن بعد میں اس کی جگہ لینے جا رہا ہوں۔ اور اس نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا میں نے یہ خیال اپنے شعور میں کندہ کیا ہوا تھا۔ ایک صفحہ پر میں نے یہ لکھا کہ میں اس اخبار کا مستقبل کا ایڈیٹر ہوں، اور اس صفحے کو میں نے اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے چپکا دیا، اور حتیٰ کہ یہ سب میں نے اپنی اسکول کی کاپی میں بھی لکھا ہوا تھا۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اب کیسے ہوا اور کیوں؟ ایک دن اس نوجوان کی اس نیوز آفس میں سب سے کم عمر شاگرد کی حیثیت سے نوکری ملی، جو کہ نہایت کم درجہ کی نوکری تھی، اور اس نے اس نوکری کے لیے اپنی تمام قابلیتیں منوانا شروع کر دیں۔ اس نے اخبار کے ہنر کو زوال سے عروج تک سیکھا، اسی وجہ سے وہ روجر فرائر ایک نامور اخبار نویس بن گیا۔ سنہری اصول نمبر 2، اپنے آپ کو تلاش کیجیے۔ ہمارے درمیان بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک اپنے آپ کا نہیں پتہ۔ وہ اپنے آپ کو خود ترحمی، افسوس، احساس کمتری اور خود ترسی کے احساس میں مبتلا رکھتے تھے، اور کبھی بھی ذاتی کشمکش سے باہر نکل کر اس پرندے کی مانند جو کہ پنجرے میں قید ہوتا ہے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہم وہی بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ یہ بہت کٹھن اور دشوار گزار ہوتا ہے کہ بغیر اپنے آپ کو جانے زندگی گزار دی جائے۔ میں نے ایک عورت سے گفت و شنید کی جس نے بہترین اور ترقی یافتہ مستقبل بنایا تھا۔ میں نے اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں دریافت کیا۔ مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ میرے والدین کون تھے، اس عورت نے بتایا، اور میں صرف اسکول میں 3 جماعتیں پڑھی تھی۔ اس کے باوجود وہ نیو یارک شہر کی معتبر اور کامیاب ترین خاتون بن گئی تھی۔ میری پہلی نوکری ساؤتھ نیو یارک کی ایک کاٹن مل میں تھی، اور میں وہیں سے یہاں تک آئی ہوں، اس خاتون نے جواب دیا۔ آپ کا ان خواتین کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ میں نے اس سے دریافت کیا کیا آپ نے ان کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں جانا، اس عورت نے جواب دیا۔ کیوں صرف اس خاتون نے ہی اپنا مستقبل سنوارا اور باقی ساتھ کام کرنے والیوں نے نہیں؟ یہ انسانی فطرت کا سب سے دلچسپ سوال ہے۔ میرا نظریہ ہے کہ ان خواتین نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور نہ کبھی اپنی زندگی سے یہ سوال کیا کہ وہ اپنی زندگی سے کیا چاہتی تھیں، اور نہ ہی کبھی اپنے آپ پر بھروسہ اور اعتماد کیا۔ وہ کبھی بھی اپنے ساتھ اپنی ذات کے لیے آزاد نہیں ہوتی تھیں۔ وہ مشکل لمحات اور ماحول کو چاہتی تھیں، اس لیے وہ مشکلات اور مایوس حالت کا شکار ہوتی گئیں۔ سنہری اصول نمبر 3، نئے محرکات پہچانتے ہوئے متحرک ہو جائیے۔ آج کے دور میں محرک موٹیویشن کا لفظ بہت متحرک اور قوت بخش ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا ادب میں مطلب ہے زندہ ہو جانا اور کسی مقصد کے نظریہ سے آشنا ہونا۔
ایک بزنس مین کو میں جانتا ہوں جس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ میں اپنے ملازم کو فارغ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وہ اپنی نوکری سے تھک چکا تھا۔ میں نے اسے چھوٹی سی نصیحت کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے وقتی جذبے کے تحت کچھ لمحے کے لیے سوچا۔ میں نے اس آجر کو کہا، تم اس کی نوکری کو ختم کرنے کے جذبے کے بجائے تم اس کی نوکری کو آگے بڑھانے کے جذبے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کا مطلب ہے نوکری کو بڑھانے کے لیے جذبے سے کام لوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ اپنے اندر وہ جوش و جذبہ پیدا کرو، اپنے بزنس کے بارے میں پرجوش ہو جاؤ اور اس ملازم کو متحرک کرو۔ میں نے اس کو جواب دیا۔ خوش قسمتی سے اس نے یہ سب کرنے کے لیے راستہ نکال لیا اور بعد میں اس نے اپنے اسی ملازم کے بارے میں کہا، آدمی آگ کا شعلہ ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ لیکن میری نوکری بہت معمولی ہے۔ میں نے کوئی شے ایسی نہیں دیکھی جس کے متعلق کوئی جذبہ یا جوش نہ پایا جائے۔ اپنی نوکری کو بہت گہری نظر اور وسعت کے ساتھ دیکھو۔ اس کو اس نظر سے دیکھو کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پہلو مل جائے اور پھر آپ ضرور اپنی نوکری کو اور ترقی یافتہ بنا سکیں گے۔ کوئی بھی انسانی پیشہ اپنے اندر لچک اور صلاحیتیں رکھتا ہے کیونکہ آپ اپنے اندر لچک اور صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان آدمی بینکر بننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ایک بینک میں اپنی عرضی ڈال دی۔ اس کی عرضی کے جواب میں اسے رکھ لیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ وہ الگ صبح بینک میں آئے، اس کے فرش کو دھوئے، صاف کرے، کوڑا دانوں کو فارغ کرے، باتھ روم کو صاف کرے اور سب بینک کے کھلنے سے پہلے پہل کرنا ہوتا تھا۔ کیا یہ کوئی دلکش نوکری تھی؟ اس نے کوئی ترقی کا موقع نہیں تھا۔ بس اس نوجوان آدمی نے ذرا مختلف سوچا۔ اس نے ریاست کا بہترین خاکرو بننے کا فیصلہ کیا۔ اپنے کام کے بعد وہ سوالات پوچھنے کے لیے رک جاتا۔ اس نے اسی طرح بینک کے تمام کام سیکھے اور اس نے دل لگا کر یہ سب سیکھنا شروع کر دیا اور وہ نیو یارک شہر کا ایک کامیاب ترین بینکر بن گیا۔ میں اس کو اپنی مسجد کا ممبر ہونے کی بدولت بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ مثبت عمل کے اصول۔ نمبر 1، جانیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو تلاش کیجئے۔ نمبر 3، محرکات کو پہچانتے ہوئے متحرک ہو جائیے۔ کامیابی کو تسلیم کیجئے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ رات میں سفر کیا جس کا دماغ مستقل ایک سوال سے پر تھا۔ وہ ایک مسئلہ پر اپنے نزدیکی ملنے والوں سے معلومات لینا چاہتا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جیتنے کے قابل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہار جاتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ پھر وہ ان لوگوں سے ملا جو جیت رہے ہیں اور ان سے بھی جو ہار جاتے ہیں۔ اس کی جیت کی تعریف میرے نظریے سے کچھ ملتی تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی جیت کی تعریف بھی وہی ہوگی۔ کامیابی دولت سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ کیا ہم ان لوگوں سے نہیں ملے جن کے پاس دولت کے خزانے ہوتے ہیں؟ کیا وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہار جاتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی لیکن وہ بھی ہار جاتے؟ پھر یہاں پر کامیابی کے لیے واضح دلیل و نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص جس کے پاس مشہوری اور اعلیٰ نام و نسب ہوتا ہے وہ کامیاب ہے۔ میں اپنے آپ پر اعتماد کرنے کا عادی ہوں۔ اگر میں نے کسی کا نام اخبار پر دیکھا تو سوچا کہ اس کے پاس کامیابی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی تصویر بھی شائع ہوئی تو سوچا اس کے پاس تو عظیم کامیابی ہے۔ لیکن میری ماں تو مجھ سے یہ کہا کرتی تھی کہ ان تمام لوگوں کا جن کے بارے میں تم پڑھتے ہو وہ کچھ مختلف کرتے ہیں، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے کچھ برا بھی۔ اور اس وقت میں ان سے کچھ متفق بھی ہو گیا۔ اگر آپ بہت پاکیزہ اور معتبر زندگی گزارتے ہیں تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ ایک طریقہ ہے اخبار میں نام چھپوانے کا۔ کیا؟ پھر کامیابی کے لفظ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ کون سا انسان ہے جو کامیاب زندگی گزارتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی اندرونی کشمکش کو سلجھاتے ہیں جو کہ ان کو بے اثر و ناآسودہ کر دیتی ہے۔ وہ انسان ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر مشکل پر غلبہ پایا، ہر رکاوٹ پر بہت عظیم کامیابی حاصل کی، مشکلات کو شکست دی اور ان تمام وسوسوں اور خوف پر فتح حاصل کی جو انسان کی زندگی پر مہلک وبا کی طرح چپکے ہوئے ہیں، اور تمام نفرتوں اور شرمندگی کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا جو کہ انسانی روح کو شکستہ حال اور پسماندہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کو کامل کامیابی کے ساتھ گزارنے کے اصولوں سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ یہ انسانی تجربات کی وسیع و عریض کامیابی و کامرانی ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے اصول بہت پیچیدہ نہیں ہیں اور نہ ہی بہت مشکل ہیں، اور یہ ہم میں سے کسی کی بھی دسترس سے ماورا نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سے کوئی جذبہ یا خوشی وصول کرتے ہیں، خود ہی اپنی زندگی سے کوئی رومانیت کا جذبہ اور فتح جیسی سرشاری حاصل کرتے ہیں اور اپنی نوکری میں دل لگا کر کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا مقام ہے۔ لیکن اس کے بجائے کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی مدد سے اس کی رہنمائی سے اپنے لیے بہتر درجہ مقرر کرتا ہے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟
سنہری اصول نمبر 1، اپنی طرف سے بہتر کیجیے۔ بہت سے لوگ اپنی طرف سے بہتر کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت شدید ہوتے ہیں۔ وہ اندرونی دباؤ کے زیر اثر زندگی گزارتے ہیں، اس لیے باہر یعنی دنیا کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ دیا جاتا ہے۔ میں کچھ ایسے اصولوں اور اشیاء کو اپنی تقاریر بنانے کے لیے تلاش کر چکا ہوں۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی پہلی تقریر 10 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ یہ تقریر میں نے چھٹی کی رات میں اوہایو کی مسجد میں بیٹھ کر لکھی تھی، جب میرے گرد ہو کا عالم تھا۔ میں مسجد میں گیا اور ممبر پر کھڑا ہو گیا اور بہت بڑے عالم اور خیالاتی جم غفیر سے تقریر کرنے لگا۔ اوہایو میں خطاب کرنے والا، تقریر پیش کرنے والا سب سے عظیم عالم تھا اور میں ہی اس خطاب کو سننے والا اکیلا تھا۔ میں اس سے پہلے عوامی تقریر کو نہیں جانتا تھا۔ ہر دفعہ میں اسٹیج پر آتا اور اندرونی اطمینان کو باندھنے کی کوشش کرتا۔ میں لوگوں کی طرف دیکھتا اور لوگ میری طرف دیکھتے، بلکہ وہ میری دلچسپیوں پر زیادہ نظر رکھتے تھے۔ پھر میں اپنے آپ کو اطمینان بخشنے کے لیے اپنے آپ سے جنگ لڑتا۔ میں اپنے آپ سے کہتا، تم اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم اس لیے یہاں ہو کیونکہ تم لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس لیے مطمئن ہو جاؤ، آرام دہ حالت میں رہو۔ کچھ بھی اچھا کرنے کے لیے ایک تحریر اور تقریر کو آسان اور اطمینان بخش ہونا چاہیے۔ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جوش و ولولہ سے آ رہی ہو۔ اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس میں عظیم اتار چڑھاؤ نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کام سے محبت ہونی چاہیے جو آپ کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو۔ سنہری اصول نمبر 2، مثبت خیالات تخلیق کرو۔ تصور کرنے کی طاقت ان تمام ہنروں میں بہت بڑی ہے جن کو انسان جانتا ہے۔ ہم اپنے ان تصورات اور خیالات کی وجہ سے جیتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ کی پیداوار ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے میں 18 انچ گہرا وسیع گڑھا باہر گلی میں کھودتا ہوں۔ ہر کوئی اس گڑھے کے اوپر نیچے آسانی سے چل سکتا ہے، حتیٰ کہ آسانی سے بھاگ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی گڑھا زمین سے 25 فٹ گہرا ہو تو ہم میں سے کتنے لوگ اس کے اوپر سے کود سکتے ہیں یا چل سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ کے تصورات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کود سکتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کے جیتنے کا تصور موجود ہے، اور اس بڑھے گڑھے کے بارے میں آپ کے تصورات آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ذہن میں ناکامی کا احساس رچا بسا ہوا ہے۔ یہ بہت مشہور بیان ہے، لیکن یہ زندگی میں بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اپنے آپ سے یہ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رہنمائی سے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی تصویر اپنے دماغ میں نقش کریں اور تب تک یہ عمل جاری رکھیں جب تک یہ چیز آپ کے شعور کا حصہ نہ بن جائے۔ پھر آپ یہ جان جائیں کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ سنہری اصول نمبر 3، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کیجئے۔ جب آپ اپنے آپ کو اس باری و پروردگار کی طرف مائل کر لیں گے، یعنی اس سے لو لگا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اندیکھی قوت عطا کرے گا جس کے ذریعے سے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا عقیدہ گہرا اور پختہ ہونا چاہیے، نہ کہ سطحی، کیونکہ عقیدہ جتنا سطحی ہوگا آپ کو کامیابی بھی سطحی ہی ملے گی۔ ایک خاص قوت کو حاصل کرنے کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، اور آپ کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے جیمی گو منیلا کا ایک بہت بڑا اخبار نویس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جاپانیوں نے فلپائن پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس نے اس کی سرعام مخالفت کی۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور جاپانیوں نے فلپائن پر حملہ کیا تو وہ جیمی گو کو اس کے خاندان سمیت پکڑنا چاہتے تھے، اور وہ ان کو قید کر پہاڑوں پر لے گئے۔ 3 سال تک جیمی کا خاندان ان پہاڑوں پر قیام پذیر رہا۔ رات کو سخت اندھیرے کے دوران وہ جانوروں کے لیے اور اپنے لیے بنجر زمین سے کھانا تلاش کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ کھردرے اور ہر قسم کی خوبصورتی کھو چکے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کے حالات ان پر اور زیادہ تنگ کیے جاتے رہے۔ تاریکی میں وہ جاپانی جاسوسوں کی آواز سن سکتے تھے اور ان کے الفاظ ہوتے تھے، اٹھو مسٹر گو۔ لیکن 3 سال بعد جنگ رک گئی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان پہاڑوں سے نیچے آ گیا۔ 1 سال بعد جب میں جیمی اور اس کی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، میں نے اس سے پوچھا، جیمی، مجھے اپنے تمام مشکل حالات کے بارے میں بتاؤ، تم نے کیسے اپنے جذبے کو سہارا دیا؟ میرے پاس قرآن پاک جیسی درخشندہ کتاب تھی، اس نے مجھے جواب دیا، اور میرے پاس سب کچھ تھا۔ جب کبھی بھی میں کشمکش سے دوچار ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں نے ہر وقت اسی حالت میں اسے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ ان 3 سالوں میں ایک دفعہ بھی میں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکست زدہ کر دے گا، کیونکہ جیمی ایک کامل اور ٹھوس عقیدہ اور اعتماد رکھتا تھا۔ جیمی گو اور ہم میں کیا فرق ہے؟
وہ اللہ تعالیٰ سے مکمل رغبت اور آمادگی رکھتا تھا۔ اس کے پاس ایسا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو تابندگی بخشتے ہوئے وہاں سے اٹھا کر اسے واپس لے آیا۔ مثبت عمل کے اصول: نمبر 1، اپنی طرف سے بہتر کیجیے۔ نمبر 2، مثبت تصورات تلاش کیجیے۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کیجیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حصار میں داخل ہو جاؤ اور اس کی بڑائی اور سچائی اور تمام نعمتیں تمہاری طرف پھیر دی جائیں گی۔ مواقع تلاش کیجیے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا راستہ دیکھا ہے جہاں لوگ موقع کی طرف راغب دکھائی دیں؟ وہ ہمیشہ نئے نئے آئیڈیاز کے حامل ہوتے ہیں اور زندگی کی حیرت انگیز چاشنی سے مسرور اور آسودہ۔ مواقع ان کی طرف بہتے ہوئے ان کو راستہ مہیا کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے حلقہ احباب کی طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو حرکت سے آری مقناطیسی قوت کے ساتھ باندھ لیتے ہیں اور حقیقتاً وہ لوگوں کو سٹیل کی رسیوں سے باندھے رکھتے ہیں۔ اپنے دلکش، کامیاب اور مقناطیسی قوت کے حامل لوگ ہمیں زندگی کے ہر راہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ بہت مشہور ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے پاس نام و مرتبہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت نامور اور روشن خیال لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے اندر مقناطیسی قوت رکھتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ یوں بھی ہوتے ہیں جن کو مواقع ہمیشہ ترساتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی زندگی پر قابو نہیں پاتے اور یہ ان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے راستے پر بالکل تنہا ناسمجھ نظر آتے ہیں اور کسی گہری سوچ اور خیال میں بھی وہ لوگوں کی مشاورت کے تمنائی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک خاص قسم کی نایاب طاقت سے محروم ہوتے ہیں۔ کیا یہ مقناطیسی طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف چند لوگوں کو عنایت کی جاتی ہے؟ نہیں، ہر کوئی اس طاقت کو اپنے دماغ میں راسخ کر سکتا ہے، جو کہ تمام موقعوں اور دوستوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ سنہری اصول نمبر 1، اپنے دماغ کو وسیع کیجیے۔ جب دماغ اور جذبات متحرک اور تازہ دم ہوتے ہیں تب ہم اپنے ارد گرد ہر وقت منڈلانے والے مواقع پر اپنی گرفت کر سکتے ہیں۔ میرا اس بات پر کامل اور پختہ یقین ہے کہ ہر انسان کے پاس اپنے طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے طاقت موجود ہوتی ہے۔ امریکہ کی فری انٹرپرائز کمپنی، جس نے بہت عظیم اور ذہین دماغوں کی قوت کی بدولت اپنے کاروبار کو وسعت مہیا کی، دنیا کے معاشرتی نظاموں میں سے ایک بہترین نظام ہے۔ یہ سب آپ کو درپیش حالات کی دماغی آگاہی پر انحصار کرنا سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر، میساچیوسیٹس میں ایک آدمی رہتا تھا جس کو بلوں کے اوپر لگے ہوئے نشانات مٹانے کے لیے تنخواہ پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کو ربڑ کے خام ڈاٹ مہیا کیے گئے جن کی بدولت وہ یہ کام کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ربڑ کی تھوڑی سی مقدار پینسل کے پیچھے بھر دے تو اس کا کام بھی آسان ہو سکتا ہے، لیکن عرصے کے بعد اس کے دماغ میں یہ خیال اور پختہ ہو گیا اور اس نے ربڑ کی تھوڑی سی مقدار پینسل کے پیچھے بھر دی۔ ہر وقت آپ پینسل خریدتے ہوئے جس کے پیچھے ربڑ لگی ہوتی ہے اور آپ اس کی عقل اور شعور کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رقم ادا کرتے ہیں۔ سنہری اصول نمبر 2، اپنی شخصیت کو نکھاریے۔ ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں کے کارناموں کی طرف ہماری کوئی بھی توجہ نہیں کھینچتا؟ ان کے پاس ایسا کیا تھا؟ وہ بالکل سادہ لوگ تھے، آسان اور دلچسپ باتیں کرتے اور سادہ زندگی گزارتے، لیکن وہ تمام لوگوں کو اس ذات و رحیم و کریم کی طرف مائل کر دیتے تھے۔ بہت تھوڑی سطح پر ہم بھی ان کے جیسا کام کر سکتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ مقناطیسی قوت کا حامل ہوتا ہے وہ انا، ابدیت اور ولولہ انگیز اور پرجوش جذبات سے بھرپور ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان اسے شکست نہیں دے سکتا۔ ہر وہ شخص جس کو مواقع یا لوگوں کی طرف سے سراہا جاتا ہے وہ ان تمام خصوصیات کا متحمل ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس یہ خصوصیات نہیں ہیں تو آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام خصوصیات کو ان لوگوں کے ساتھ رہ کر جن کے پاس یہ خصوصیات غالب ہیں اپنے اندر پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اس کو پروان چڑھانے کے لیے مقناطیسی قوت کے حامل بننے، انا کو اپنے اندر جذب کرنے، ولولہ اور جوش سے مسرور ہونے اور دلچسپ ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیجیے۔ پھر مشاہدہ کیجیے کہ آپ کس انداز اور طریقے سے اپنی زندگی میں ہمت کو، جذبے کو ابھارتے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بیس بال کے کھلاڑی سے ملا جس نے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ جب وہ کھیلنے کے لیے میدان میں آتا تو وہ کہتا، اے میرے پروردگار، اس بیس بال کی کھیل میں حصہ دلانے کے لیے تیرا شکریہ، میرے ساتھی دوستوں کو بھی میرے دائیں ہاتھ کی قوت بنانے کے لیے تیرا شکریہ اور مجھے صحت بخشنے کے لیے تیرا شکریہ۔ پھر وہ اس میں اور شامل کرتا کہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے دن کی تلاش میں چل پڑا ہوں جہاں میں کہوں گا، اے اللہ، مجھے امپائر بنانے کے لیے تیرا شکریہ۔
یہ کھلاڑی بیس بال کا اپنے جذبے اور پرجوش ہونے کی وجہ سے مشہور انسان تھا اور اس نے بہت سے مواقع حاصل کیے اور بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں، صرف ان عادات کو اپنے دماغ اور شخصیت میں تسخیر ہونے کا موقع دیجیے۔ نمبر 1، منفی خیالات کے پیش نظر بات مت کیجیے۔ 2، مایوس باتیں مت کیجیے۔ 3، چڑچڑے پن سے بات مت کیجیے۔ 4، شکست زدہ انداز میں بات مت کیجیے، بلکہ مثبت انداز میں سوچیے، بات کیجیے اور عمل کیجیے۔ مسلمانوں کی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کیجیے تو آپ بھی دل فریب اور دلکش لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اپنے اندر درخشندہ اور روشن خصوصیات رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس جذبہ ہوگا، آپ کا دماغ تازہ اور تیز ہو جائے گا اور آپ ان تمام موقعوں کو دیکھیں گے جن کو آپ نے پہلی زندگی میں ضائع کر دیا تھا۔ سنہری اصول نمبر 3، اپنے آپ کو منظم کیجیے۔ اپنے اندر انسانی تجربات کی تمام مشکلات کے زیر سایہ رہنے کی صلاحیت پیدا کیجیے اور اپنے مزاج کو قابو میں رکھیے۔ اچھے جذبات پر پکڑ مضبوط رکھیے اور ٹھنڈے دل و دماغ کے متحمل رہیے۔ وہ انسان جو لوگوں کو بدلتے ہیں یا انقلاب لاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو مشکلات کے دنوں میں اپنے دماغ اور دل کو تر و تازہ اور متحرک رکھتے ہیں، اپنے جذبات کو بلند رکھتے ہیں اور تب تک اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں جب تک نہایت عظیم اور پائیدار کامیابی ان کا مقدر نہیں بن جاتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ اکثر ہم اپنی تکالیف کا باعث خود ہی بنتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی تکالیف کا الزام اپنے فرائض، اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین اور اپنے ساتھی کام کرنے والوں پر لگائیں اور اپنے حکام بالا پر لگا دیتے ہیں، ہمارے پاس ناگزیر مشکلات سے نپٹنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے۔ ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہم اتنی مشکلات اور پریشانیوں میں کیوں گھرے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں کیا کرتا؟ میں نے اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کیا؟ میں ایک 40 سالہ بوڑھی خاتون سے ملا، وہ صحت مند تھی، اس نے اینک نہیں چڑھائی ہوئی تھی اور تقریباً آدھی رات تک وہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ آپ اتنی توانا اور صحت مند کیسے ہیں؟ اس کا راز کیا ہے؟ میں نے سوال پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے انداز میں جواب دیا، جب میں نوجوان تھی اور بعد میں جب میں نے آدھی عمر کی طرف سفر باندھا، میں نے بہت تکالیف اور مصیبتیں برداشت کیں۔ میں ایک انجانے خوف سے بھر گئی تھی، سب کچھ کرتی لیکن ہر وقت کچھ نہ کچھ غلط کر دیتی۔ میں نے اپنے آپ پر تنقید کی اور لعنت ملامت بھی کی اور اپنے آپ پر نہایت غصہ کیا۔ آخر کار میں نے سوچا کہ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، پھر میں نے ہر آنے والی مشکل کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیا۔ اگر میں نے کچھ حاصل کیا تو یہ بہت اچھا ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو میں جانتی ہوں کہ دوسرا لمحہ بھی آ رہا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں تھا؟ جب کوئی خواہش کے علاوہ کام ہوتا ہے تو صرف اپنا کام جاری رکھیں، اپنی طرف سے بہتر کیجیے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہر لمحہ سے کچھ نہ کچھ چھیننے کی کوشش کیجیے اور اللہ سے مدد طلب کیجیے کہ وہ اگلے آنے والے لمحے کو میرے اندر شاندار بنا دے گا۔ راہ ہدایت کی طرف اپنا منہ رکھیے، اپنی ذات کو قابو میں رکھیے، کسی کو اتنی ہمت نہ دیجیے کہ وہ آپ پر ارد گرد سے براہ راست حملہ کر سکے۔ مثبت عمل کے اصول: اپنے دماغ کو وسعت دیں، اپنی شخصیت کو سنواریں اور اپنے آپ کو منظم کریں۔ ان چیزوں کو بھول جائیں جو ماضی میں ہیں اور ان پر نظر جمائیے جو آگے مستقبل میں ہیں۔ بھلائیے، معاف کیجیے اور زندہ رہیے۔ اچھی زندگی گزارنے کا سب سے مثبت راز کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے باب میں صرف اس کی ایک پہلو تجویز کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک انسان کی فلسفی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، جو اپنی زندگی پر حیرت انگیز گرفت رکھتا ہے اور ہر چیز کو ایک خاص مہارت اور بھرپور نظروں سے کنٹرول کرتا ہے۔ وہ راز ہے بھلائیے، معاف کیجیے اور زندہ رہیے۔ سنہری اصول نمبر 1، ماضی کو بھول جائیے۔ تمام ماضی مشکل ایکسرسائز میں سے سب سے مشکل ایکسرسائز ان چیزوں کو بھلانا ہے جو گزر چکی ہیں، جس کا مطلب ہے آج اور ماضی میں کی گئی تمام غلطیوں اور مایوسیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر سے ہٹانا۔ لیکن حقیقتاً ہم اتنے وزنی بوجھ کے نیچے زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے ماضی کو بھولنے کی کوشش کرنا سیکھیے۔ کیا آپ نے گزرے ہوئے کل میں غلطیاں کیں؟ یقیناً آپ نے کیں۔ اسی لیے کہ آپ نے ان غلطیوں کا معاوضہ ادا کیا، ہر غلطی کا نچوڑ نکالیے اور ان میں سے آپ نے کیا سیکھا اور پھر ماضی کو بھول جائیے۔ کوئی بھی کسی بھی مقام پر ناکام ہونا نہیں چاہتا اور حقیقتاً ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے متعلق کیا کریں۔ بیرونی طور پر ناکامیاں خدائے برتر و بزرگ اور تخلیق کائنات کی طرف سے ہماری زندگی میں رونما ہوتی ہیں، جیسا کہ کوئی تعلیمی عمل سر انجام پاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سکھاتی ہیں۔ ایک نہایت عقل مند امریکی بزنس مین جان ہنری پیٹرسن نے
ڈیٹن اوہایو میں نیشنل کیریئر رجسٹرڈ کمپنی کو متعارف کروایا۔ میں نے اسے ایک مرتبہ دیکھا جب وہ نوجوان شخص تھا اور ہمیشہ خواہش کرتا تھا کہ میں بہتر نام اور بلند مرتبے کے ساتھ پہچانا جاؤں۔ وہ دیکھتا کہ ہر بندہ اپنی غلطیوں کو کس طرح کنٹرول کرتا ہے اور کہا کرتا کہ کوئی بھی اس وقت بہتر نہیں ہو سکتا جب تک وہ غلطیاں سرزد کرنے سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا کہ کیا ان کے دماغ میں غلطیوں پر غلبہ پانے کی اور اگلی دفعہ بہتر طور پر کام کرنے کی خصوصیت موجود ہے۔ نتیجتاً مسٹر پیٹرسن نے اپنے گرد بہت سے عظیم بزنس مین پیدا کیے، ایسے آدمی جو ناکام ہونے سے نہیں ڈرتے، ایسے آدمی جو اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ سنہری اصول نمبر 2، اپنے آپ کو اور دوسروں کو معاف کیجیے۔ کیا آپ کو کسی نے ماضی میں دکھ پہنچایا، یا آپ کے متعلق کچھ گھٹیا یا نیچ کہا، یا آپ کے ساتھ برے بھلے طریقے سے پیش آیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہترین موقع ہو کہ کسی بھی شک و شبہ میں اپنے آپ کو ایمانداری سے قصوروار سمجھنے کا اور معاف کرنے کی عادت کو اپنانے کا۔ وہ آدمی جو کہ کبھی بہت گہرے اور جگری دوست ہوا کرتے تھے، ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد ان میں سے ایک بیمار پڑ گیا اور ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ دماغ نے دوسرے آدمی پر بہت زور لگایا کہ وہ اپنے دوست کو دیکھنے جائے۔ میں اس سے کیا کہوں گا؟ اس نے احتجاج کیا۔ پریشان مت ہو، اسے اچانک ایک آواز آئی۔ جو کچھ بھی آپ کے درمیان سرزد ہوا ختم ہو چکا ہے اور اب اسے بھول جاؤ۔ اس بات نے اثر دکھایا۔ معاف کرنے میں زخموں کو بھرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے رشتے یوں جوڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو نیا اور تازہ کر دیتی ہے۔ لیکن اپنی ذات کو معاف کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر شرمندہ ہوں گے، پھر گڑ گڑا کر معافی مانگے اور اللہ سے کہیں کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ پھر آپ اپنے آپ کو معاف کر دیجئے۔ اس کو مایوسی اور شرمندگی کا پہلو دیتے ہوئے اپنے شعور میں جگہ مت دیجیے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لاشعور میں جذبہ پیدا ہو جائے گا اور آپ کی ساری زندگیوں پر چھا جائے گا۔ کسی قسم کے بھی احساس ندامت پر غلبہ پانے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے گناہ کا اظہار کرنا اور معافی طلب کرنا، اور نمبر 2، اپنے آپ کو معاف کرنا۔ سنہری اصول نمبر 3، آج زندہ رہیے یا لمحہ موجود میں زندہ رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر 24 گھنٹوں کے بعد تاریکی کو دن اڑا دیتا ہے اور دن کا اختتام کر دیتا ہے، جو کہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ کو آنے والے کل کے لیے تیار کرتا ہے۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں اور رحمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ سر ولیم اوسلر، جو کہ عضویات کے علم کو انقلاب بخشنے والے سائنسدان ہیں، نے کہا، ہمیں دن کی روشنی سے ایئر ٹائٹ خانوں میں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہر روز ایک خانے میں کہیں گزرے ہوئے دن کو پھینک دیجیے اور دماغی خلط ملط سوچوں کے دوسرے خانے میں پھر سے سونے چلے جائیے، بغیر مستقبل کے کسی دباؤ اور پریشانی کے۔ فرض کریں کہ آپ کا اس زمین پر آخری دن ہے، آپ اس میسر دن میں کیا کریں گے؟ آپ اس باقی دن کے میسر گھنٹوں کو کس طرح گزاریں گے؟ اچھا، آپ کا جواب ہوگا جیسے ہم ہر دن کو گزارتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ دن پیار، کامیابی، حیرت، خوشی اور ہر چیز سے بھرا ہوا ہو؟ جیسے لوگ اپنے ماضی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ مستقبل کے بارے میں بھی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آج کی حفاظت کرتے ہیں تو مستقبل آپ کی خود بخود حفاظت کرے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو بھول جائیے جو کچھ آپ سے ماضی میں سرزد ہوا اور اپنے آنے والے کل پر نظر جمائیے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا دیجیے، آج کو خوبصورت انداز سے گزاریے اور مستقبل مثبت سوچ اور ہدایت والے راستوں پر چلنے کے جذبے سے مالا مال ہوگا انشاءاللہ۔ مثبت عمل کے اصول: ماضی کو بھول جائیے، اپنے آپ اور دوسروں کو معاف کیجیے، اور آج میں زندہ رہیے۔